बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के प्रोग्राम में बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। आजकल आपको सोशल मीडिया पर हर जगह बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि जिसमें लोगों में अदम बर्दाश्त और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स नज़र आते हैं जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने कभी पहले सोशल मीडिया का हिस्सा ही नहीं सुनी थी, अब वो हमें नज़र आ रही हैं। उसमें हमारी घरेलू नाचाकियाँ भी हैं, उसमें सुसाइड के वाक़यात भी हैं, उसमें मियाँ बीवी के अलहदगी के वाक़यात भी हैं, उसमें बच्चे अपनी फ्रस्ट्रेशन आके निकाल रहे होते हैं कि जी हमारे घरों में ये माहौल है, हम अपने माँ बाप के लड़ाई झगड़ों से तंग हैं। घर जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और घर को कहा जाता है कि घर जैसा मर्ज़ी हो वो आपके लिए सुकून का बायस होता है। आप अपने काम से जब थक हार के घर जाते हैं, कहीं बाहर से जब घर जाते हैं तो घर पाँव रखते ही आपको ऐसा सुकून मैसर आता है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो वो घर जहाँ जाकर आप बेसुकून हो जाएं, जहाँ जाकर आपके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, जहाँ का माहौल आपको परेशान करने लगे, सो वहाँ कुछ ना कुछ तो मसला है। अब ये मसाइल सम टाइम हमारे अपने पैदा किए होते हैं और हम इल्ज़ामात दूसरों पे लगा रहे होते हैं। नो डाउट मे बी ऐसा होता है कि दूसरे भी इसके ज़िम्मेदार हों, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी शख्सियत में देखना है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जो आजकल रवैये हमें नज़र आ रहे हैं कि लोग किसी की बात सुनते नहीं, सिर्फ अपनी बात कहना पसंद करते हैं, सुनने की लोगों को आदत नहीं रही। फिर अदम बर्दाश्त है, फिर आप किसी को बर्दाश्त नहीं करते अपने इर्द गिर्द, आप किसी से राय लेने को तैयार नहीं होते, आप किसी जश्न मानने को तैयार नहीं होते। कुछ ऐसे रवैये हैं जिनको हम स्टबन बिहेवियर कह सकते हैं, जो कि आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे होते हैं। आज का खुसूसी टॉपिक हमारा है जी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से जो मसाइल हैं, क्यों शादीशुदा ज़िंदगी ज़्यादा नहीं चल पा रही, क्या ऐसी वजूहात हैं कि यहाँ से शादी हुई और यहाँ से अलहदगी के मामलात हम देख रहे हैं। उसमें बहुत सारी रीज़न आ जाती हैं जी। कुछ घरेलू नाचाकियाँ हैं, कुछ एक होता है ना कि सोच से ज़्यादा किसी से तवक्को कर लेते हैं कि भाई मुझे तो महारानी बना के रखा जाएगा। ऐसा नहीं है। वो जो चीज़ें आप शादी से पहले सोच रहे होते हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जाता है। एंड येस, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आजकल ये जो ट्रेंड है कि जी आप फ़ोन पे बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हम शादी के बाद ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वो रियलिटी नहीं होती। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझना। आप घर के काम करें या ना करें, लेकिन अपने आप को चेंज करना, कुछ अपनी पर्सनालिटी में चीज़ें लेकर आना, एक नए घर में जाके एडजस्ट करना, इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लोगों के मुताबिक अपने आप को करना, मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना कि आपने कहीं जाके ख़ुद को इस काबिल बनाना है कि आप उस घर में एडजस्ट कर सकें। सो जो ये नहीं कर पाता वो फिर वहाँ नहीं चल पाता। तो आज के प्रोग्राम के अपने मेहमानों का मैं तारुफ़ कराऊंगी जी। हमारे साथ डॉक्टर तहमीना यासिर साहिबा मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर काशिफ फराज साहब मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपसे आगाज़ करें। फ्रीक्वेंटली ये वाक़यात रिपोर्ट हो रही हैं, फ़लाँ की शादी हुई, बच्ची की डाइवोर्स हो गई, क्या रीज़न कभी सामने आई है अभी तक जो आपने देखे? मोस्टली क्या रीज़न होती है? देखिए, जो आपने अदम बर्दाश्त का कहा, ये तो एक बहुत अहम फैक्टर है। और जहाँ तक मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मैंने पिछले 2 साल में ये देखा है कि पहले होता था कि कोई 3 आउट ऑफ 10 जो हैं वो कपल काउंसलिंग के लिए आ गए, या कपल के इश्यूज़ की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनको हो रहे हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि अब हम 8 या 9 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं, इसलिए कि ऐसा है। यानी रोज़ के रोज़ कोई 1 या 2 हमारे क्लाइंट जो है ना वो ऐसे होते हैं जो कि या तो कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं या फिर कपल के इश्यूज़ की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए आते हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये कि कपल काउंसलिंग के लिए आना शुरू हो गए, पहले तो ये भी नहीं होता था। बिल्कुल। तो इसमें देखें बहुत सारी वजूहात हैं। एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ एक ताल्लुक़ बनाता है और दोनों बहुत अलग अलग शख्सियत है उनकी, और वो पर्सनैलिटी को लेकर वहाँ पे आते हैं और उनका माइंडसेट प्रिपेयर नहीं किया जाता। यानी उनको ये बताया नहीं जाता कि अब उनके क्या तरीक़ेकार होने चाहिए, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। डूज़ एंड डोंट्स उन्हें बताए नहीं जाते, गाइड नहीं किया जाता। तो फिर क्या होता है कि फिर वो जो माइंडसेट पहले से चला आ रहा है, जहाँ पे जैसे आपने कहा कि शहज़ादी की तरह रखा जा रहा है, वालिदैन बहुत केयर दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और उन्होंने उन्हें बताया ही नहीं, ना लड़के ना लड़की को बताया कि भाई अब आगे क्या मसाइल आ जाएंगे
اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ تو مسائل کو فیس کرنے کا نام ہے. ایگزیکٹلی چیلنجز ہے نا آپ کو ہر ریلیشن شپ کے بالکل. چیلنجز. تو اس چیز کی وجہ سے نا بچے خاص طور پہ اب ینگ جنریشن جو اس وقت پہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں اور وہ شادی سے پہلے اگر تعلق بن بھی گیا تو ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز کو اوکے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہاں بالکل یہ کریں گے بٹ بوتھ ڈونٹ نو کہ بعد میں کیا ہوگا. اس لیے کہ بعد میں بہت سارے اور لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ رول پلے کرتے ہیں. ڈاکٹر کاشف آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کے مطابق کیا ریزن ہے کہ شادی ہوئی اور بڑے خوشگوار انداز میں, آج کل تو آپ کو پتہ ہے شادیاں بھی کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں, اچھے خاصے پیسے لگا دیے جاتے ہیں, سو اس کے بعد ایک مہینہ گزرا, ایک ہفتہ گزرا, ڈائیورس ہو گئی, ہماری بچی نہیں گزارا کر پا رہی, لڑکی ہمارے گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پائی, ہمارے ٹائپ کی لڑکی نہیں تھی. سو یہ ریزن میں نے بڑی عام سنی ہے. نا ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بہت بڑا سماجی ایشو ہے, بہت بڑا ایک معاشرتی مسئلہ ہے اس وقت. اور پچھلے دنوں جوڈیشل اکیڈمی میں ججز کو پڑھاتے ہوئے جب میں نے ان سے پوچھا کہ رائٹ نو سب سے بڑے کیسز کون سے ہیں آپ کے پاس, تو انہوں نے کہا ڈیورس کیسز ہیں. تو جب میں نے اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا 9 ڈویژن سے, تو میرے لیے حیرانی کا باعث تھا کہ 350% یہ کیسز بڑے ہیں پچھلے 3 سال میں. 350, ایک بہت الارمنگ ایمرجنسی کی سچویشن لگنی چاہیے. کہنے کو ڈاکٹر صاحب ہم کہتے ہیں لوگوں میں شعور آ گیا ہے, لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ چل گیا ہے, بچیاں پڑھی لکھی ہیں, بچے پڑھے لکھے ہیں, تو یہ پڑھے لکھے زیادہ ہونا کیا پرابلم کر رہا ہے؟ اصل میں بات تعلیم کی نہیں ہے, اور تعلیم بھی جس کو ہم جن معنی میں تعلیم کہتے ہیں, کیا وہ تعلیم اس معنی میں لی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں ان کی بظاہر تعلیم نہیں تھی, کہ وہ ڈگری ہولڈرز نہیں تھے, لیکن انہوں نے 70 سال اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ہسبینڈ نے اپنی وائف کے ساتھ گزاری, اور اسی خوشگوار زندگی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں. اگر تعلیم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو فیملی سے دور کر دے, توڑ دے رشتوں کو, تو پھر ایسی تعلیم سے تو وہ والی تعلیم بہتر تھی جو ہماری نانیوں دادیوں نے حاصل کی ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی موضوع کو دیکھتے ہیں تو کٹ کر کے سوسائٹی سے اس کو دیکھتے ہیں. اس موضوع کو بھی ہم سوسائٹی سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے جو ایک نظام کے اندر تبدیلی آئی پچھلے 10-12 سال میں, جو اے آئی آیا, جو سوشل میڈیا آیا, جو ڈیجیٹل ورلڈ آئی, اس کی وجہ سے بہت سارے پازیٹیو, بہت ساری نیگیٹو چیزیں, اور ہمیشہ آتی ہیں جب بھی دنیا میں کوئی چینجز آتی ہیں, مشین آتی ہے, گیجٹس آتے ہیں, اس کے ساتھ ہی آتی ہیں چینجز. پھر آپ دیکھیں کہ جو سوسائٹی کے اندر ٹرینڈ آیا باہر کھانا کھانے کا, ہوٹلنگ کا, کیفیز کا, چائے خانوں کا, ایک عجیب چمک دھمک آ گئی. جی یہ رواج پہلے تو نہیں تھا نا, جب میں چھوٹے, مطلب مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ میرے نانا یا میرے دادا کہتے تھے کہ اگر میری بیوی کے ہوتے مجھے روٹیاں باہر سے لانی پڑ رہی ہیں تو پھر مجھے میری شادی کی, مطلب ان کے کنسیپٹ میں ہی نہیں تھا کہ وہ روٹی باہر کھا رہے ہیں یا باہر سے روٹی لا رہے ہیں. لیکن اب جس سوسائٹی میں آپ اور میں ہیں, اس میں اگر ایک ہفتے کے اندر آپ بچوں کو نہیں لے کر جاتے تو یہاں کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ نہیں جانا, کنسیپٹ ہی ہے کہ جانے. تو ایک بہت بڑی تبدیلی, پیراڈائم شفٹ آیا اس کے اندر. پرابلم کہاں آئی؟ پرابلم آئی کہ جب پیراڈائم شفٹ ہوتے ہیں سوسائٹیز میں تو کوئی سمجھانے والا, بتانے والا, گائیڈ کرنے والا, کاؤنسلنگ کرنے والا ہوتا ہے. وہ ہوتی تھی جوائنٹ فیملی, وہ ہوتی تھی کوئی ساس, کوئی سسر, کوئی دیور, کوئی جٹھانی, جو پہلے سے اس گھر میں ہوتی تھی. اب تو ہمیں سب سے زیادہ مسئلے ان رشتوں میں نظر آ رہے ہیں. ہاں جی, اس کی وجہ یہ ہوئی نا, کمپٹیشن آ گیا. پہلے زمانے میں ہم ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اب ہم مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو بتانے سمجھانے کا رول تھا جو بڑے لوگوں نے کرنا تھا, ان لوگوں نے اپنا رول ادا کرنا چھوڑ دیا. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ کوئی 71% تبدیلی یہ بھی آئی ہے کہ آپ جوائنٹ فیملی سے الگ فیملیوں میں, بڑے شہروں میں ہجرت ہونی شروع ہو گئی. لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں, بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں, پیچھے گاؤں میں پیرنٹس یا, تو وہ جو ایک ہوتا تھا نا ہر لمحے سمجھانے کا عمل. مثلاً ہماری جو دادیاں نانیاں وہ کہتی تھی تیرا ہسبینڈ آنا لائے, چل نہ کے کپڑے پا کے تو بیٹھ جائے, اے نہ ہوئے کو آوے تو کچن چوڑی ہوئے. یہ بڑی کمال کی بات تھی کہ وہ سارے دن کا تھکا آیا ہے, وہ تمہیں اس حالت میں کچھ تو اس کو اچھا لگے. اور اس کو بھی یہ بتایا جاتا تھا کہ جب تم آؤ بے شک جتنے بھی تھکے ہو, وہ تمہاری بیوی ہے, اس سے بھی 2 بول ہنس کے بولو. یہ بتانے والا ہی کوئی نہیں رہ گیا. مشتاق احمد یوسفی کا جملہ بہت کمال کا ہے. ابھی آپ بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ سے کہ ہم شادیوں میں ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا کمال کا جملہ لکھا, یہ لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں, انہیں پسند تو مرد کے چہرے کا تل آتا ہے, رشتہ سالم مرد سے جوڑ لیتی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے کسی ایک ایلیمنٹ کو پسند کر رہے ہو, کسی ایک فیکٹر کو,
लेकिन जब आप शादी करते हैं पूरा पैकेज घर आना होता है ना, या आपने किसी के पूरे पैकेज के तौर पे बनना होता है। जॉन एलिया ने बड़ी कमाल की बात की, उन्होंने कहा कितना अजीब लगता है जब आप अपने महबूब को खाना खाते देखते हैं तो आपको लगता है इसके अंदर भी मैदा होता है। तो यानी एक अनरोमांटिक चीज़ें भी उस रोमांटिक रिश्ते के साथ अटैच होती हैं। जब हम शादी की तरफ जा रहे होते हैं हम उन चीज़ों को नहीं सोच रहे होते। अभी आपने कहा जी कि बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, जब उनके टूटने की वजूहात पूछें तो उनमें से 90% कहते हैं तो पूरी नहीं हुई। वो जो समझ के मैंने शादी की थी वो नहीं, तो पूरा नहीं। भाई समझ का आपका कसूर है, रिश्ते का कसूर तो नहीं इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं डॉक्टर साहबा की राय भी शामिल करनी चाहूँगी। बीइंग वुमेन, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना आजकल तरबियत का फुकदान बहुत ज़्यादा है। हम बच्चियों को घरों में इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि बस आपकी बात मानी गई है, जो इसने कह दिया है वही होगा। घर में एक जो वो बॉसी एटीट्यूड है ना, वो आपने अपनी बेटी का बनाया हुआ है, ना सुनने का उसको आदी नहीं रखा हुआ। चाहे खाना वगैरह बेड पे मिल रहा है, अब आगे जाके ये वाला सिस्टम नहीं होगा। आगे जाके आपको किसी की बात माननी पड़ेगी, आगे जाके आपको ना बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आगे जाके आपको लेस इंपॉर्टेंस मिलेगी। ऑब्वियसली जिसके घर में आप जा रहे हैं उसके घर में हो सकता है आपसे भी ज़्यादा लोग ज़्यादा ज़रूरी हो, इंपॉर्टेंस उनकी ज़्यादा हो, उनकी बेटी की ज़्यादा हो। अब जब घर में आपने बेटी को इस तरह फूलों की तरह एक सेज पे बिठा के रखा है कि बेटी अपनी जॉब से आ रही है, पढ़ाई करके आ रही है, आप उसके आगे सारा कुछ रख रहे हैं और उसको ना सुनने की आदत नहीं है, वो सो रही है, कोई दरवाजे के पास ना जाए। ये बड़ा ट्रेंड है आजकल, आम है चीज़ें। बेटी ने जो खाना है जी उसकी पसंद का बनाओ। अब अगले घर में जाके तो हमने तो ये सुना ना कि फुल कॉम्प्रोमाइज़, भाई अपने आप को चेंज कर लो, भाई सुनने की आदत डाल लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। हमें तो इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं ना। सो आजकल बच्चे ये नहीं, तो तरबियत स्टार्ट से ही क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं? देखिए, मैं इसमें आपसे पार्शली एग्री करूँगी, इसलिए कि देखिए जब हम बच्चियों की बात करते हैं और बच्चियों को स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ जो है ना वो हम बच्चियों को हम लो फील कराते हैं पहले, और अब हम उन्हें स्पेशल फील करा रहे हैं। तो इस चीज़ में लो फील करा रहे हैं कि दे शुडंट बी गिवन दिस इम्पोर्टेंस। हमने इस बात को समझना है कि दिस इज़ अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहाँ से आई है? यानी पहले होता था कि बच्चियों को, ख़वातीन को सिर्फ 2-3 उनके फंक्शंस हैं जी, उन्होंने शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, घर संभालना, दिस इज़ इट। एग्जैक्टली। उनके दिमाग के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती थी। अब ये ट्रांजिशन जो है ना, इसमें लड़कियों को अवेयरनेस आ गई है, लड़कियों को पता चल गया है कि यस दे हैव द सेम ब्रेन, उनका जहन बिल्कुल वैसा ही है, दे कैन यूज़ इट, दे कैन वर्क विद इट। और जब ये सिचुएशन आई है तो उस वक्त पे क्या हो रहा है कि अब सोसाइटी उसके साथ एडजस्ट करे, लड़की के साथ लड़का एडजस्ट करे, लड़के की फैमिली एडजस्ट करे, लड़की की फैमिली एडजस्ट करे। इसमें अभी टाइम लगेगा, ट्रांजिशन आहिस्ता आहिस्ता होती है ना, विद टाइम होती है। हम देख रहे हैं कि पहले होता था कि ख़वातीन की कोई से नहीं है। अब ये हुआ जैसे हमारी जनरेशन जो है उसने बाहर निकलना शुरू कर दिया, उसने काम करना शुरू कर दिया, डबल वर्क, खुद भी घर में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। इतना डबल वर्क के एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। बच्चियों ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है कि यानी माँ जो है जो बाहर भी कर रही है, घर भी कर रही है, बाप आराम से बैठा हुआ है। उन्होंने स्टैंड लिया कि भाई हमें तो अपना यानी हम बाहर करते हैं तो भी इक्वली घर में किया जाए। तो बेसिकली उस वक्त पे प्रॉब्लम आई है जहाँ पे मर्दों ने उनके साथ सपोर्ट में नहीं खड़े होने का इरादा किया, और ये चीज़ इस वक्त पे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो उसमें मेल्स जो हैं वो मोस्टली फिक्सेटेड होते हैं, मोस्टली उनका जहन होता है कि बस जो वो सोच रहे हैं उसके हिसाब से ही सब कुछ चलना चाहिए, और जो जिस फैमिली में वो गए हैं। एक तो ये चीज़ है कि जिसको कि ज़रूरी है कि फोकस किया जाए, अवेयरनेस दी जाए कि लड़की भी उसी तरह से इंसान है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं, उसकी भी ज़रूरियात हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लड़की की ही जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि जी सारे कुछ तुमने ही करना है और लड़का और उनकी फैमिली जो है जैसे पहले थे वैसे ही चलेंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजरेगी। वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है, हर किसी का एक अपना अपना रोल होता है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब की इस पर राय हासिल करते हैं जी। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब, बच्चियों की तरबियत, अच्छा बच्चियों की तरबियत के साथ साथ बीइंग अ मदर मुझे ये लगता है कि बेटों की भी अब उतनी तरबियत, क्योंकि मतलब
آپ کو وہی مینرز اپنے بیٹے کو بھی سکھانے ہیں. مطلب میں نہیں یہ سمجھتی ہوں, میں خاص طور پہ جب سے خود ماں بنی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ بیٹا یا بیٹی دونوں کی تربیت میں کوئی ڈفرینس ہے. دونوں کی بڑی اسپیشل تربیت ہوتی ہے اور دونوں کو بہت اسپیشل چیزیں آپ کو سکھانی. ہم سم ٹائم یہ سمجھتے ہیں بیٹی یہ نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے, ہاں بیٹا جو مرضی کرتا رہے, وہ باہر جا رہا ہے جاتا رہے. اب تو دونوں کو آپ کو ایکولی لے کے چلنا نا, کوئی ڈفرینس رہا ہی نہیں. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اصل میں ہم اس بحث میں الجھ گئے ہیں کہ کس کی زندگی کتنی مشکل ہے. میرا تو خیال ہے ہمیں اس بات پہ آنا چاہیے کہ ہم دونوں کی زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. لوگوں کو واقعی یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب شادی شدہ زندگی بہت مشکل ہے. دیکھیے مشکل ہم نے بنا دی ہے, مشکل تھی نہیں ایکچولی. میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ آسان ہے, اس لیے کہ اس میں دو لوگ مل کر ایک فیصلہ کر رہے ہیں. اکیلے سے بہرحال دو بہتر ہوتے ہیں. ایک گھر کو چلانے کے لیے ایک اکیلا لڑکا ہے یا اکیلی لڑکی ہے, جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں چار ہاتھ ہو جاتے ہیں, دو دماغ ہو جاتے ہیں, زیادہ بہتر ہونا چاہیے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں آپ مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں. ابھی یہاں جو بات ساری کی ساری ہو جینڈر بیس بات ہو رہی ہے, تو میں جینڈر بیس بات کرنا نہیں چاہتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکول بنا کر پیدا کیا, اس کے بعد ان کی مختلف انداز میں تقسیم کر دی کام ان کے. جسمانی لحاظ میں اگر مسل ماس زیادہ دے دیا میل کو, تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کارپس کلوسم میں اتنا مضبوط کر دیا کہ اس کے اندر ایمپیتھیٹک وہ زیادہ ہے, وہ ملٹی ٹاسکنگ زیادہ ہے. تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی, جذباتی طور پر بھی, ہیجانی طور پر بھی, دماغی طور پر بھی کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دی. اور پھر وہ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے تم ایک دوسرے کا لباس ہو. پھر وہ کہتا ہے بنی آدم کی عزت کرو, یعنی اس میں کہیں پر بھی. اور جہاں تقوی کی بات آتی ہے وہاں کہاں کہا ہے کہ جی عورت کا تقوی ہے, مرد کا تقوی, سب کے لیے برابر رکھا گیا. سو بہت ضروری ہے جب ہم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ مرد دشمنی ہے. جب ہم مرد کے حقوق کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ عورت دشمنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ جنسوں کی جنگ کا نہیں ہے. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے ناانصافی کا, مسئلہ تشدد کا, مسئلہ جہالت کا, اور مسئلہ ہے عدم برداشت کے خلاف جنگ کا. یہ چیزیں کون سکھاتا ہے؟ مجھے بتائیں بچوں کی تربیت کا ایشو ہے. میں ادھر آ رہا ہوں, مسئلہ کہاں آتا ہے. اب یہ چیزیں کون نہیں سکھاتا؟ دیکھیے یہ چیزیں آپ بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں, یہ آپ نے اپنے رول ماڈل سے سیکھنی ہوتی ہیں. جو بچے کا سب سے بڑا رول ماڈل ہوتا ہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں. اب آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کا ایک برعکس بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آج بچے بچیاں اتنی اویئرنیس لے لی ہے انہوں نے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے رشتوں کو دیکھ کر بھی ٹاکسک ہو رہے ہیں بہت زیادہ. مثلا پچھلے 2 ہفتے سے میرے پاس اتنے کلائنٹس آ رہے ہیں, ہماری بچی شادی نہیں کرنا چاہتی. ایک فیملی آئی 3 بیٹیوں کو لے کر, تینوں ینگ ہیں, تینوں نے انکار کر دیا شادی کرنے سے. بڑی ایم فل کر رہی ہے, چھوٹی بی ایس کر رہی ہے, چھوٹی ایف ایس سی کر رہی ہے. تینوں بیٹیوں کو میں نے بلایا, میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا. بڑی بیٹی اس نے کہا ماما بیٹھی ہیں, اگر مما یہ بتا دیں کہ وہ اپنی شادی سے خوش ہیں, ہم تینوں بھی شادی کر لیتی ہیں. دین میں نے اس کی مما کو دیکھا تو اس کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا. اب بات یہ ہے کہ جو رول ماڈل ہیں جب وہ پریشان ہوں گے گھروں میں, اس کی وجوہات اکنامیکل ہو سکتی ہے, جو بھی پرابلمس ہیں, تو بچے وہی چیز لرن کرتے ہیں. اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ ہم نے میل کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جیسے وہ ایک لڑکی کو جب لے کر آیا ہے تو اس کا مالک ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں زر زن زمین, مجھے شدید اختلاف ہوتا ہے کہ ایک جیتی جاگتی زندہ انسان کو آپ زمین کے ساتھ, دولت کے ساتھ, زیور کے ساتھ اٹیچ کر کے بات کر رہے ہیں. اور اس کی کو اپنی لائف نہیں, اس کی اپنی زندگی نہیں, اس کی اپنی سوچ نہیں, اس کے اندر روح نہیں موجود. لہٰذا جب اس کو لاتے ہیں تو آپ کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے, نہ وہ آ کر آپ پر احسان کریے نہ آپ اس پر احسان کریں. ایک رشتہ دونوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بنایا. تو یہاں بہت ضروری ہے. لیکن انا جو ابھی آپ نے بات کی تربیت, مجھے بتائیے سب سے زیادہ اس لڑکے کو ٹاکسک کون کرتا ہے؟ ایک عورت نہیں کرتی, اس کی ماں. بے شک. اور اس بہو کے خلاف. بے شک. تو عورت کی زیادہ دشمنی دکھاتی ہے ایسے معاملہ میں. 90% میں نے دیکھا جب بچیوں سے ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں سسر بہت اچھا ہے ہمارا, وہ کہ ہماری ساس ٹھیک نہیں. تو عورت کی دشمن کیوں بنتی ہے؟ عدم تحفظ ہے بہت زیادہ. جب شادی کر کے کوئی آتی ہے تو گھر میں جو آلریڈی جس کے بعد حکومت ہوتی ہے نا, چابیاں, ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی ہمارے یہاں چابیاں, کہ جی گھر کی چابی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اختیار, اتھارٹی. تو کہیں نہ کہیں ماں یا ساس کو لگتا ہے کہ میری اتھارٹی چیلنج ہو گئی ہے.
पहले बेटा आता था मेरे पास बैठता था, केले लाता था मेरे लिए, एंगो लाता था मेरे लिए, चीज़ें लाता, अब उसमें से एक शापर अपनी बीवी के लिए क्यों ले जा रहा है? ये उनको भी सोचना चाहिए कि जब आपने रिश्ता तय किया है तो दोनों का अपना अपना रोल हो गया। अब दोनों मुकाबले में नहीं खड़ी माँ और बीवी, बीवी का अपना रोल है, उसका अपना रोल है। ये सिखाने वाले जो थे वो हमारा मौल्लम था, ये सिखाने वाला हमारा मौलवी था, ये सिखाने वाला हमारे कुरान और हदीस था, ये सिखाने वाला हमारा स्कूल था, ये सिखाने वाले हमारे पेरेंट्स थे, हमारे दादा थे, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, सारे का सारा कोलैप्स हुआ है ना। इस केस में सिर्फ लड़की या लड़का कोलैप्स नहीं हुए, रिश्ता कोलैप्स नहीं हुआ, सिस्टम कोलैप्स हुआ कहीं। सो हमें रीथिंक करना पड़ेगा, हमें रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी पूरे सिस्टम की, कि कहीं ना कहीं सिस्टम ओवरहाल की ज़रूरत। फिर मुझे बताइए, जो मीडिया का रोल है, ये जो आप ड्रामे दिखाते हैं, ये जो आप रील्स दिखाते हैं, जो उसमें आप बताते हैं कि जी वो पुराने देखिए, एक पुराने ज़माने जुमला बोला जाता था, बेटी तुम्हारी डोली जा रही है जनाजा उठेगा। ये भी जुमला उतना ही गलत था जितना आज ये गलत है, बेटी अगर वहाँ ज़िंदगी ना गुजरे तो वापस आ जाना घर। दोनों एक्सट्रीम लेवल की बातें हैं। बात यह है कि आपने बेटी बेटे को मैनेज करना क्यों नहीं सिखाया? आपने हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में क्यों रखा उनको? लड़ना है या भागना है, लड़ना है या भागना है, और भाई उसे मैनेज करना है चीज़ों को। और चीज़ों को मैनेज करने में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, अना को अपनी को थोड़ी देर के लिए साइड पे बिठाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप जानते बूझते कि मैं 100% श्योर हूँ, ठीक हूँ, सच्चा हूँ, मगर आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है उस रिश्ते को बचाने, उस घर को बचाने के लिए। अब हमें ये सिखाया गया नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो डॉक्टर साहब, ये खामोशी सिर्फ लड़की से क्यों तवक्को की जाती है कि बेटा तुमने खामोश मैं जेंडर में आने नहीं चाहता, तुमने खामोश, मैं तो जेंडर में आने नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ इसमें जेंडर का इशू ही नहीं है, इसमें इशू है ओवरऑल सोसाइटी की एक बुनियाद का, जो उसका ताना बाना हमने बनाया, उसकी आप बात कर रही हैं। ये सोशल नॉर्म्स की वजह से हुआ, ये इस कल्चर की वजह से हुआ। इसमें ना रिलीजन ने कुछ किया, ना इस रिश्ते ने कुछ किया। पूरी दुनिया में रिश्ता होता है, क्या वहाँ पर 350% तलाक़ें बढ़ गई हैं पूरी वर्ल्ड में? हमारे यहाँ क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो चेंज आई ना सोसाइटी में, उस चेंज को संभालने के लिए जो इदारे होने चाहिए, जिनका काम होना चाहिए था, वो अच्छी तरह अपने काम को कर नहीं पाए। एक ज़माने में ये सारी ट्रेनिंग जो आप बता रही हैं, वो लड़कियों को और लड़कों को दोनों को कहीं ना कहीं से मिलती थी। यानी हम 5 भाई हैं ना, हमारी कोई सिस्टर नहीं है। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मेरे नाना और मेरे दादा ये कहते थे कि अगर मर्द घर में है और औरत को बाज़ार जाके सब्ज़ी लानी पड़ रही है, 4 पहियाँ सीधी करनी पड़ रही हैं, तो तुम लोगों को अपनी ट्रेनिंग का सोचना चाहिए। और फिर वो कहते थे कि अगर बीवी तुम्हारी बोले तो तुम्हारा काम है खामोश हो जाओ। होना तो ये चाहिए था कि हम 5 को वो कहते हैं, हमारी कौन सा कोई बेटी, मेरी माँ कहती कि जो आए उसको ऐसे ठीक करके रखना। लेकिन हमारे घर में हमारी बात कम सुनी जाती है, हमारी बीवी की बात ज़्यादा सुनी जाती है। जिन घरों में आप बेटी बनाकर बहू को लाते हैं, उन घरों में ज़्यादा बेहतर अंदाज हो जाता है। और जिन घरों में बहुएं अपनी सास को अम्मा कहती नहीं, समझती भी हैं। और मैं एक और बात आपको मज़े की बताऊँ, मैंने यहाँ ये भी देखा केसेस में कि जो माएँ हैं वो ज़्यादा डांटती हैं बेटियों को सास की निस्बत। माओं की सुन लेती हैं बेटियां, सास की एक लफ्ज़ नहीं सुनती। तो ये भी तो सीखना चाहिए उनको। दूसरी तरफ जो बेटियां हैं वो ज़्यादा बदतमीजी कर लेती हैं माओं से, शादीशुदा बेटियां, बहू उतनी नहीं करती। और बेटियों की हर बात माएँ बर्दाश्त कर लेती है, बहू की एक नहीं करते। तो दोनों तरफ से इश्यूज आते हैं। और फिर इसी तरह से जो, जैसे मैंने कहा, दादा का किरदार था या ससुर का किरदार था, वो थोड़ा सा डोमिनेट जो किरदार हुआ करता सोसाइटी में, वो नॉन फंक्शनल हो गया। बिल्कुल, आपने सही कहा। जब हम पूछते हैं तुम्हारे वालिद साहब कह रहे वो तो खामोश है, जो अम्मी कहती है वो करते हैं। बिल्कुल ऐसे रवैया, ऐसे ही है। डॉक्टर साहिबा, आपको लगता है सास माँ होती है, बन सकती है? देखिए, इंसान के तौर पे अगर ले ना, हम सास को लेबल ना लगाएं, तो इंसान तो माँ भी हो सकती है, वो सास भी हो सकती है। माँ का कोई नेमुल बदल है? मुझे सिर्फ ये बता दें। देखिए, माँ का नेबुल बदल, अगर माँ का रोल है, रोल का हम कहें तो उसका नेबुल बदल कोई नहीं। लेकिन वो रोल कौन निभाता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। कई क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि उनको अपनी माँ से बहुत तकलीफ़ है, उन्हें अपने बाप से बहुत तकलीफ़ है। क्यों? इसलिए कि उनके टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, उनके मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स हैं। तो मैं उनको वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि माँ ऐसी हो जाए। मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहती हूँ कि देखो, जो रोल है ना, रोल इज़ डिफरेंट एंड द पर्सन इज़ डिफरेंट। पर्सनैलिटी और पर्सन माइंडसेट वो डिफरेंट है। अगर एक शख्स ने रोल को निभा दिया
تو واقعی وہ ماں بن گئی اور وہ باپ بن گیا. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر رول کو نبھا رہے ہیں تو پھر ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. لیکن ساس بھی ماں ہو سکتی ہے. اب اس وقت میں ہم ایسی مثالیں بھی دیکھتے ہیں. ماں کا کیا مطلب ہے, اس کے رول کا کیا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کو اکاموڈیٹ کر رہے ہو, دوسرے کے ساتھ آپ مل کر چل رہے ہو, دوسرے کے ساتھ آپ ایمپتھی فیل کر رہے ہو. ڈاکٹر بھائی یہ نا ماں کو آپ غصہ کریں, بری طرح سے جواب دے دیں, ماں برداشت کر لیتی ہے, ساس نہیں آپ کی برداشت کرتی. ساس تو صرف آپ کو برے ایکسپریشن نہیں برداشت کرتی, ماں تو بہت کچھ برداشت کر لیتی ہے. اب اگر آپ ساس کے رول کی طرف آئیں تو اپنی بیٹی کی بہت ساری چیزیں برداشت کر لے گی, اپنی بیٹی کا چیخنا چلانا بھی برداشت کر لے گی. بہو نے چپ کر کے اگر منہ بنا کے کسی بات پہ بیٹھ گئی ہے, وہ بھی ساس کو برداشت نہیں ہوگا کہ اس نے تو منہ بنا لیا تھا. تو پھر ماں اور ساس میں تو فرق ہوا نہیں. دیکھو بالکل اس میں یہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھو جو بہو ہے وہ ایک بالکل فرق جگہ سے آپ کے گھر میں آئی ہے. ایڈجسٹ وہ کرنے میں اس کو بھی ٹائم لگتا ہے, آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن اس وقت پہ جو انسیکیورٹیز ہیں لوگوں کی اور جو کنٹرول کا ایک انوائرمنٹ ہے نا کہ بس کنٹرول کر لیں, میری مرضی چلے, تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ ہی نہیں کیا جا رہا. جب ساس اپنی بہو کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہی ہے, بہو اپنی ساس کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہی, اور اس کا مین وہ جو آپ کہہ رہے ہو بالکل یہی پوائنٹ ہے کہ مین اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں چل رہے ہیں. ایک کنسیپٹ ہوتا ہے جو کہ ہم سوسائٹی میں ادروائز بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت پہ دوڑ لگی ہوئی ہے, اس وقت پہ انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہوئی ہوئی ہے, اپنی ذات کی دوڑ, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں. اسی میں وہ جو ماں ہے یا ساس ہے یا بہو ہے یا بیٹی ہے, اگر ہم فیمیلز کی بات کریں اور اسی طرح سے اگر ہم میلز کی بھی بات کریں, ہر ایک اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے, اپنے ذہن میں اپنے سیلف پہ فوکس, اپنی ذات پہ فوکس ہے, میری ذات کو کیا چاہیے. تو پھر جب بہو نے کوئی چیز کسی بات پہ تھوڑا سا کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے, تو فوراً ڈیفینسو ہو گئے, فوراً اپنے اندر یہ آ گیا کہ اچھا مجھے کہا جا رہا ہے. اور اس میں ایک بہت خوبصورت بات ہے, میں کہتی ہوتی ہوں اکثر کہ 3-4 چیزیں ہیں جو اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ نے نہیں کرنی ہے, ان کو سمجھداری سے ان کے اوپر کام کرنا ہے, تو کوئی مسئلے نہیں ہوں گے. ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے کہ دوسرے پر فوکس کرنے کے بجائے اپنے اوپر فوکس کریں, اپنے اسٹرینتھس, اپنی ویکنیسز, اپنی خوبیاں, اپنے آپ کو خود اسپیشل فیل کرائے, نہ کہ یہ کہ دوسرے کو گرا کے میں نے جیتنا ہے, میں اپنے آپ کو خود اچھا فیل کراؤں. دوسرا یہ کہ کریٹیسزم جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا. ہر وقت ہم جب دوسرے کو دیکھتے ہیں, دوسرے کے اندر ہمیں نیگیٹو نظر آتے ہیں, تو ہم کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے طنز کرنا, دوسرے کو مذاق اڑانا, یہ ریلیشن شپس میں چلنا شروع ہو گیا. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اور چیز آ جاتی ہے ڈیفینسونیس, یعنی کہ میں تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی, تو میرے لیے کیوں ایسی بات, میں فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاؤں گی. پھر اس کے ساتھ جو ایک اور پرابلم جو ہے جس کو کہ ختم کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے, اس کو ہم اپنے لفظوں میں اسٹون والنگ کہتے ہیں, لیکن جس کا ایک سمپل الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو خاموشی. ٹھیک ہے, مسئلہ ہو گیا, اس نے کریٹیسزم کر دیا, میں ناراض ہو گئی, ڈیفینسو ہو گیا, کوئی پرابلم بڑھ گئی, کنفلکٹ بڑھ گیا, کنفلکٹ کو ریزولوشن نہیں مل رہی, اس کو سولوشن نہیں مل رہا, اسٹون والنگ ہو گئی, بھائی بس اب میں نے بات نہیں کرنی, میں اس کو اوقات اس کی بتاؤں. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر کسی دشمن کے ساتھ چل رہی ہوں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ, ساتھی ایک ساتھی کا ورڈ ہے یعنی مل کے چلنا ہے, اس کے ساتھ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ پھر آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اور یہ جو سر نے بھی بات کی کہ رول ماڈل جو ہیں وہ یہی ہیں, بچوں کے سامنے ماں باپ ہی ہیں. اگر ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ یہ حرکتیں کریں گے تو بچے یہی سیکھیں. وہ جو ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں نا, وہ بچوں کا رول ماڈل کیونکہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کو خوشگوار زندگی گزارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, باپ کو دیکھ رہے ہیں ماں کے رسپیکٹ کر رہے ہیں, ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ باپ کے رسپیکٹ کر رہی ہے. اگر بچپن سے ہی بچے یہ دیکھتے پلتے بھریں گے تو گھر کا ماحول نہ صرف بلکہ آپ کے بچوں کا مائنڈ سیٹ بہت اچھا ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. بریک کے بعد ہم جوائن کریں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. شادی ہو گئی, شادی کے بعد لڑکا لڑکی بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. اب بچی کے اوپر نئے گھر میں آئی بڑی رسپانسبلٹیز ڈال دی گئی, بھائی تم نے اپنے شوہر کے کپڑے بھی استری کرنے ہیں,
اس کو کھانا بھی تم نے دینا ہے, گھر کے کام کاج کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے. گھر میں سارے لوگ ہیں جو پہلے سب یہ کام کر رہے تھے, لیکن اب سب ذمہ داری نئی آنے والی بچی پہ آپ نے ایک دم ڈال دی, اور پھر آپ کو اس کے کام کیے ہوئے بھی پسند نہیں آ رہے, مطلب آپ اس کو چیلنجنگ انوائرمنٹ ایک دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچی خوش دلی سے سب کچھ کرنا بھی چاہ رہی ہوتی ہے, کھانا اچھا نہیں بنایا, اوہ یہ کیسے شوہر کو لیٹ کرا دیا دفتر سے, کھانا کیوں نہیں آج کھلا کے بھیجا. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ایک دم سے جب ایک آپ کی لائف میں آبویسلی چینج آتا ہے نا, تو بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ دے دیا جاتا ہے ایک بچی کو. ٹھیک بات ہے. ساحر لدھیانوی نے لکھا, دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا لوٹا رہا ہوں میں. پرابلم یہ ہے کہ وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے سیکھا تھا نا, وہ ویسے ہی آگے اس کو اسی انداز میں بیان کرتے ہیں جیسے ان کی ساس نے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے, ویشیس سائیکل چل رہا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوا تو میں آگے اپنی بہو کو یا اپنے بیٹے کو اس سے اچھا, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جس چیز کی بائی پروڈکٹ ہوں وہ سسٹم ٹھیک نہیں تھا. مجھے ایسی بائی پروڈکٹ نہیں چاہیے جس کا وہی فروٹ ملے, وہی پروڈکٹ ملے جو میں بنی تھی. تو ہمارے ہاں کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ بتانے والا انسٹیٹیوشن جو تھا وہ ویک ہو گیا نا. 3 بہت آسان سنہرے سے اصول سائیکالوجی بیان کرتی ہے. پہلا اصول کیا ہے؟ حق مانگنے سے پہلے دوسرے کو اس کا حق ادا کرو. واہ. دوسرا اصول, اختلاف کو کبھی دشمنی تک نہ پہنچنے دو. گریٹ. اور تیسرا اصول کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے خلاف نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کر دیں ان کو. اب یہ تینوں اصول تب کارگر ہوں گے جب پورے سسٹم, ماحول اور گھر کے اندر سب لوگوں کے لیے سسٹم ہوگا. یہ نہیں کہ یہ سسٹم بہو کے لیے تو ہے, بیٹے کے لیے نہیں ہے, یا بیٹی کے لیے تو ہے, داماد کے لیے نہیں ہے. ابھی آپ نے جو جتنی مثالیں دی اس میں آپ نے ساس اور بہو کا ذکر کیا. اگر اس سے الٹ چل جاتے ہیں تو جتنی بھی لڑکے کی ساس ہیں وہ چاہتی ہیں ہمارا بیٹا تو بہو کی نہ سنیں, لیکن ہمارا داماد ہماری بیٹی کی ہر بات سنیں. ایکچولی ریالٹی ہے. ہمارا مجھے خود اتفاق ہوا ایک جملہ سننے کا کسی خاتون کے منہ سے, میرا بیٹا بہت اچھا ہے, ساری تنخواہ لا کر مجھے دیتا ہے. میرا داماد بھی بہت اچھا ہے, وہ سارے پیسے لا کر میری بیٹی کو دیتا ہے. تو داماد وہ اچھا ہے جو بیٹی کو دے, بیٹا وہ اچھا ہے جو ماں. جب تک یہ تفاوت رہے گا, یہ ڈفرنس رہے گا, اس وقت تک بہتری آنے کے کوئی چانسز نہیں. ابھی آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ خاتون جب گھر آتی ہے وہ کام کرنا بھی چاہتی ہے, لیکن 2 گھروں کا جو نظام ڈیفرنٹ ہوتا ہے, کھانا پکانے کا, صفائی کا, رہنے سہنے کا, اٹھنے بیٹھنے, وہ فرق ہوتا ہے. اصل میں دونوں کو سیکریفائس کرنا چاہیے, اس کو بھی جو آئی ہے, اس کو بھی جن کے گھر میں ہے. یہ کہنا کہ کیونکہ وہ آئی ہے وہ چینج ہو, ہم نہیں چینج ہوں گے, اور ان کا اس کو کہنا کہ تم بدلو, اور اس کا کہنا نہیں تم سارے بدل جاؤ, دونوں نہیں بدل سکتے. دونوں کو تھوڑا تھوڑا سیکریفائس کرنا پڑے گا. اگر فرض کیا آپ کی بہو نے اچھا کھانا نہیں بنایا, بھائی سکھا دیں اس کو, کتنی دیر لگتی ہے سکھانے میں. کل جب اس کے گھر اولاد ہونی ہے تو اس نے ماں کے رول کو بھی سیکھنا ہے نا. دادی بتاتی ہے ایسے کپڑے بدلتے ہیں بچے کو, ایسے پیمپر سکھاتی ہے نا. بھائی کھانا بھی سکھا دو, بھئی صفائی بھی سکھا دو, بھئی رہنا بھی سکھا دو, بھئی دوپٹہ لینا بھی سکھا دو. اور سکھانے کا بہترین انداز یہ نہیں ہے نا کہ ایسے کرو, نہیں, ویسے کرنا شروع کر دو. وہ خود ہی سیکھ جائے گی کہ میری ساس ایسے ملتی ہے. یہ کہاں سے آتا تھا, اب یہ بھی سمجھیے. انا جب آپ کے اور میرے گھر آپ کی دوست سہیلیاں آتی ہوں گی جو آپ کی کلاس فیلو ہیں یا آپ کی کلیگ ہیں, میرے گھر میرے کلیگ آتے ہوں گے, ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے بچوں سے کہتے ہیں اندر جاؤ میرے مہمان آئے ہیں. نہیں, بچوں کو اندر سے بلانا ہے, بیٹے میرے مہمان ہیں پاس بیٹھو. کیوں؟ وہ سیکھیں کہ میرا باپ میری ماں اپنے دوست سہیلی, میری پھپھو, مامی, چاچی, تائی سے بات کیسے کرتے ہیں. یہ سکھانا کا ایک عمل تھا. جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ساتھ بٹھایا جاتا تھا, فلاں آیا آ کے بیٹھو. ہم سیکھتے تھے کہ میرا باپ میرے پھپھا جی کے آگے بات نہیں کرتا, میرا باپ میرے دادا کے آگے نہیں بولتا. آج ہم نے اتنا فرق کر دیا, 99.9% کسی گھروں میں جاتے ہیں ان کے بچے ہمیں نہیں ملتے. تو بچہ کہاں سے سیکھے گا یہ بات جو بھی آپ نے کہی. تو ساس کا کام ہے نا بہو کو ساتھ رکھے, جہاں جا رہی ہے لے جائے,
کوئی آ رہا ہے ساتھ بٹھا لے, وہ دیکھے کہ میری ساس کیسے بات کرتی ہے, اسے پتہ چل جائے گا کہ مجھے اس سے ایسے بات کرنی, میری ساس کا یہ رشتہ ہے. ہم سکھانے کے عمل میں تو آ ہی نہیں رہے, ہم صرف اور صرف ہم اصل میں رشتوں میں خامیاں ڈھونڈنے کے بڑے ماہر ہیں, ہم رشتوں میں خوبصورتیاں ڈھونڈنے کے ماہر نہیں ہیں. اگر 99 آپ کو برائی اور ایک اچھائی نظر آ رہی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس اچھائی کو 99 بار کہہ کر صرف 100ویں بار کہہ دو کہ اس کے ساتھ یہ بھی اٹیچ کر لو, بندہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح. ہم 99 ٹائمز کرٹیسزم کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ڈسپلن نہیں سیکھتا. کوئی شخص ایسا بھی کائنات میں ہوگا جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے اندر خوبی کوئی نہ ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس خوبیوں کو اجاگر کر کے کہیں کہ بیٹی آپ میں یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے, تو بیٹی اس کے ساتھ اگر یہ بھی ہو تو اور بھی اچھا ہو جائے, وہ بچی سیکھ جائے گی. آپ جب صرف یہ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہاں پرابلمیٹک فیملیز آ جائے. ڈاکٹر صاحبہ آج کل نا کچھ ریلز میں نے پچھلے دنوں بھی ایک شو کیا اور اسلامی نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کی کہ بہو کی ذمہ داریاں کیا ہیں. آج کل کچھ ہمارے بہت ہی معتبر بڑے نام ہیں, اسکالرز ہیں, مذہبی اسکالرز ہیں, مولوی صاحبان ہیں, وہ اس طرح کی میری نظروں سے بھی ریلز گزریں کہ بھئی بہو کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساس کا کام کرے, بہو کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کا کام کرے, بہو اس لیے نہیں لائی گئی کہ وہ یہ تمام چیزیں کرے. ہمارا دین کہیں نہیں یہ کہتا کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں ساس کو کھانا بنا کے دے, سسر کو کھانا بنا کے دے, دیور کو کھانا بنا کے دے, صرف شوہر کی ذمہ داری ہے. تھوڑا سا یہ چیزیں بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا, ان پہ بھی غور کرنا ہے کہ ہمارا دین کس طرح سے کیا کیا رسپانسبلٹیز دے رہا ہے. دیکھیں اس میں جہاں تک دین کا سوال ہے تو بہت سارے پوائنٹس تو مولوی حضرات وغیرہ بتا دیتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو مورلی دیکھیں اور ایتھیکلی دیکھیں, اس لیے کہ بینگ اے سائیکالوجسٹ ہم لوگ ریلیجن پہ اتنی بات نہیں کرتے, ہم مورل اور ایتھیکل, اس لیے کہ سوسائٹی تو انہی چیزوں سے بنتی ہے. بالکل. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, اس کا معنی کیا ہے, یعنی آپ کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی, ڈیفالٹ ذمہ داری, یعنی کہ دس از دا تھنگ یو ہیو ٹو ڈو. جیسے کہ سپوز آپ نے کوئی جاب کی ہے تو اس جاب میں آپ کو ایک لسٹ ملی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داریاں, رسپانسبلٹیز ہیں, یو ہیو ٹو ڈو. تو اگر اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں وہ ذمہ داریاں, جب کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے تو یو ایگری آن دوز اینڈ دین آپ جاب سٹارٹ کرتے ہو. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ذمہ داریاں ڈیفالٹ ایسے ہی نہیں پڑی ہوئی کہ کوئی بھی کہہ دے کہ جی اور لڑکی پر ساری ذمہ داریاں ہیں, یا کوئی کہہ دے کہ بالکل ذمہ داری نہیں. مورلی اور ایتھیکلی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ہر ایک انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ڈفرینٹ لوگ جو رول پلے کرتے ہیں. تو اگر شادی کا یہ انسٹیٹیوشن ہے, اس میں ایک لڑکی جو ہے وہ جاتی ہے اور جا کر اس نے ایک گھر میں ایڈجسٹ کرنا ہے, تو اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں یہ بیفور ہینڈ یہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے اس کے ساتھ مل کے کہ وٹ آر دا رسپانسبلٹیز جو کہ وہ چاہتی ہے اور اس کا ہسبینڈ چاہتا ہے, مل کر. جیسے سپوز کہ اگر ہسبینڈ کہتا ہے کہ میری بیوی پردہ کرے, سپوز اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, وہ خود بھی اس کے ذہن اس طرح کا ہے, تو یہ نہیں کہ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر لے اور کہے کہ اب پردہ کرو. دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ. اس نے اسی لڑکی کے ساتھ پھر شادی کرنی ہے جو پہلے سے خود اپنی سوچ بھی وہی رکھتی ہے. بالکل ایسے. پھر اسی طرح سے آ جاتا ہے کہ اگر گھر کے کام ہیں یا والدین کی عزت ہے, دیکھو والدین کی یا سسرال کی عزت یا بڑوں کی عزت یہ تو ہم نے ہر بچے کو سکھانی ہے. بالکل. یہ تو والدین کے لیے وہ اخلاقیات ہے نا ہمارے, بالکل بالکل. اور اس وقت پہ یہ چیز بہت کم محسوس ہو رہی ہے, اس لیے کہ اس وقت پہ والدین بھی اپنی دوڑوں میں لگے ہوئے, اپنے وہ کمانے میں, اپنے کاموں میں, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی میں بھی کرتی ہوں, میں بھی کرتا ہوں, اور لڑائی ہو رہی ہے, اور بچوں کی تربیت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے بچے ڈس رسپیکٹفل ہو رہے ہیں, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی ڈس رسپیکٹفل ہیں. تو اس سچویشن میں ہمیں سب سے پہلے تو اپنی تربیت پہ غور کرنا چاہیے کہ بچوں کو رسپیکٹ جب چھوٹا سا تب سے ہی سکھائی جائے. یعنی اس کو یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ تم اچھے طریقے سے بات کرو, لیکن خود غصہ کر رہے ہوتے ہیں, خود شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بچہ جو آپ کر رہے ہیں وہ سیکھ رہا ہے, وہ بات وہ اس کو نہیں سمجھ آئے گی. تو جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ جا کے پھر وہاں پہ بھی ڈس رسپیکٹفل ہوں گے, ہر ایک کے ساتھ ان کے مسئلے ہوں گے. تو سب سے پہلے تو بچوں کی تربیت آ جاتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ مورلی اور ایتھیکلی بھی یہ چیز کہ مل کر جب چلنا ہے, ایک گھر کے انوائرمنٹ میں ایک لڑکی آ گئی ہے, سب مل کر چل رہے ہیں,
تو مل کر چلنے کے لیے واٹ آر دا ریکوائرمنٹس بیٹھ کر ڈسکس کریں, فائنلائز کریں. ہم تو کہتے ہیں یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ میں چیزیں آتی ہیں کہ آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کیا ڈیوٹیز ہوں گی, کیا کیا کام ہوں گے, کس طریقے سے ہم نے مل کر چلنا ہے. یہ چیز اگر ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو جائے تو بعد میں پرابلمز نہ آئیں, جو کہ اسی طرح سے ہوتا ہے. پہلے کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے, ویسے ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب جاتے ہیں تو ساری ذمہ داری نہیں, یہ تو کرتی ہی لڑکی ہیں, یہ تو لڑکے کی ہی ذمہ داری ہے, یہ تو اب ساس سسر کی ذمہ داری ہے اور کون نبھائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ پہلے سے ایک تو ڈیسائیڈ ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ایمپتھی اور جو رسپیکٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. بچوں کو تربیت دیں تاکہ وہ آگے جب جائیں اپنی لائف میں جب سیٹل ہوں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک کیس یہ ہوتا ہے کہ بڑی خوشگوار شادی شدہ زندگی چل رہی ہوتی ہے, ہسبینڈ وائف میں دونوں میں محبت بھی ہے, دونوں بڑا ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کر چل رہے ہیں, گھر کے دوسرے افراد پرابلم کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. سو وہاں پر پھر آپ کی پرابلم زیادہ بڑھ جاتی ہے. پیرنٹس کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو تو بیوی کے علاوہ کسی کا خیال نہیں. اب وہ بیچارہ مرد اتنی مشکل سچویشن میں آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا ماں کو سمجھاؤں, بہن کو زیادہ امپورٹینس دوں, بیوی کو, بھائی تمہیں تو اپنی بیوی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. وہاں پہ بھی پرابلم بہت ہو جاتی ہے. ہاں, پہلے آپ بات کر رہے تھے اس کو اس سے جوڑ کے دیکھتے ہیں. آپ نے ابھی پہلے سوال میں پوچھا کہ جو لڑکا یا لڑکی ہے اس کا, جو آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی اسکالرز یہ کہتے ہیں. میں نے جو سیکھا اپنے بڑوں سے اور بابا جی اشفاق احمد صاحب سے, میں ان کا واقعہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور پہلے بات کر لوں اس کے حوالے سے. یہ ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی خامد بیوی سے پیار کرتا ہو یا خامد بیوی سے پیار کرتی ہو تو اس سے جڑی چیزوں سے پیار نہ کرے. اگری 100%. اگر میں اپنی بیوی کی عزت کرتا ہوں, ممکن نہیں کہ اپنی بیوی کے جڑے رشتوں سے میں عزت نہ کروں. یہ ممکن ہی نہیں. 100%. یہ رشتے کے بنیادی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے خلاف ہے. یہ خود بخود ہو جاتا ہے. یہ خود بخود ہو جاتا ہے. یہ آپ کو کرنا نہیں پڑتا. کسی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. ایک دفعہ میں نے بابا جی اشفاق احمد صاحب سے کہا, میں نے کہا بابا کبھی بانو اماں سے آپ کی انبن بھی ہوئی, کبھی غصہ بھی آیا؟ کہتے لو اتنا شدید. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب انیک پیدا ہوا, بڑے جو میرے ٹیچر بھی ہیں جنہوں نے مجھے پی ایچ ڈی بھی کرائی, ڈاکٹر انیک احمد سائیکالوجی کے ہیڈ ہیں ہڈسن یونیورسٹی امریکہ میں. کہنے لگے جب انیک پیدا ہوا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بانو مجھے توجہ نہیں دے رہی, بچے کو دے رہی ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. ہسبینڈ میں ہوں, خامد میں ہوں, محبت میں ہوں, شادی میں نے کی, توجہ بچے کو دے رہی. کہتے کاشف اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اس بچے سے پیار کرنا شروع کر دیا. بانو میری طرف لوٹ آئی. واہ. اور انہوں نے جملہ بولا, بیٹے اپنی محبت کی محبت کو اپنا لو تو تمہاری محبت کہیں نہیں جاتی. واہ. تو بات یہ ہے کہ اگر میرا رشتہ ہے کسی کے ساتھ تو اس کے جتنے بھی لوگ, ماں ہیں, باپ ہیں, بہن ہیں, بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, وہ سارے میرے سے اپنے آپ جڑ جاتے ہیں. رشتے کہاں پرابلم پیدا کرتے ہیں؟ جو اب دوسرا سوال آپ نے کہا کہ رشتے پرابلم پیدا کرتے ہیں, وہاں پرابلم پیدا کرتے ہیں جہاں میرے اور میری بیوی کے درمیان پرابلم ہو. اگر میرے اور میری بیوی کے درمیان پرابلم نہیں ہے, دنیا کا کوئی رشتہ میرے پرابلم پیدا نہیں کر سکتا. دیکھیے میرے پاس ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا, وہ میرا بیڈ روم ہے. میں ہر وہ بات سمجھا سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں, وہ ضروری نہیں کہ میں نے 100 بندوں میں بیٹھ کے اس کو سمجھانی یا اس نے مجھے سمجھانی. تو جب میرے پاس وہ موجود ہے ایک جگہ جہاں پرائیویسی بھی ہے, سیکیورٹی بھی ہے, سیفٹی بھی ہے, تو کسی بھی رشتے کے بارے میں وہاں بات سمجھا بھی سکتا ہوں, بات سمجھ بھی سکتا ہوں. پھر جب رشتہ ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری بیوی کس کے قریب ہے. ہوتا ہے نا کچھ لڑکیاں اپنے ماموں کے, کوئی خالہ کے, کوئی دادا کے, کوئی امی کے قریب ہوتی ہیں, تو مجھے اس سے پوچھ لینا چاہیے, اسے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کس کے قریب ہیں, میں کس کے ساتھ کیسے پیش آؤں. کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے ہماری سوسائٹی میں. میں امریکہ میں کورٹس میں کام کیا ایز اے سائیکالوجسٹ. انا ڈیورس کا کیس فائل ہوتا ہے, جج نے فائنل ورڈکٹ بتانا ہوتا ہے, اور وہ جو میل فیمیل کھڑے پتہ آپس میں کیا کرتے ہیں, لیٹس ٹاک.
اور ہمارے ہاں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, بات کرنا خبردار بند میں کر نے بلایا تو آج تو بعد میں نے بلانا نہیں تو ویسے ہی خبردار مجھ سے بات کی, یعنی سب سے پہلے کمیونیکیشن توڑتے ہیں ہم. اچھا جب کمیونیکیشن ٹوٹتی ہے تو گرہیں بنتی ہیں. بالکل میں اپنی سوچوں میں سوچنا شروع کر دوں گا ایسے ہے ویسے, وہ اپنی سوچوں میں تو وہ خیالات کے گھوڑے اتنے تیز بھاگیں گے کہ ہم فیوچر کی ساری پلاننگیں ڈیورس کر کے الگ ہو کے الگ الگ گھر ہم نے رہنا شروع کر دیا. تو جب ہم ایسے سوچتے ہیں تو زندگی بھی پھر ویسے ہی دو حصوں میں بٹ جاتی ہے. سو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں, وہاں جو ہمارے احساسات ہیں اس کو بیان کرنا سیکھیں. اور یہاں بہت ایک ضروری ہے لسننگ سکل, سننا سیکھیں. خدا کا نام لیں, اللہ تعالیٰ نے کان 2 دیے, زبان 1 دی. اللہ چاہتا ہے ہم سنیں زیادہ بولیں کم. ہم نے بولنا زیادہ شروع کر دیا, سننا کم شروع کر دیا. سو جب آپ کی بیوی یا آپ کا ہسبینڈ کو بات کرے دونوں کانوں سے سنیں. اب جب سن لیا تو 2 کانوں کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی ہے اسے دماغ کہتے ہیں, اس کا استعمال کرے. کہہ کیا رہا ہے, اس کی میننگ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. میں نے دیکھا اپنے ان پڑھ دادا دادی نانا نانی کو کہ وہ ایک دوسرے کو پنجابی کہتے ہیں ہنگورا, وہ یوں سمجھا دیتے تھے, خدا کی قسم کہنا نہیں پڑتا تھا. نو باڈی ایکسپریشن ایٹ آل, یوں ایک آنکھ سے ایسے کیا بات سمجھ آ جاتی تھی. اور آج ہم نے وہ کمیونیکیشن دیکھیں 2 ہوتی نا, وربل اینڈ نان وربل, ہم نے وربل بھی توڑ دی, ہم نے نان وربل بھی توڑ دی. تو جب آپ کمیونیکیشن گیپ پیدا کریں گے تو پھر رشتوں کے اندر گیپ آنا شروع ہو جائیں گے. میری بہن ہے, اس کا ایک ہسبینڈ ہے, اس کی میرے گھر میں خاص اہمیت ہے. یہ بات میری بیوی کو سمجھنی چاہیے. میری بیوی کی بھابھی اور میری بیوی کی بہن کا ایک ہسبینڈ ہے, اس کی ان کے گھر میں خاص اہمیت ہے, مجھے سمجھنا چاہیے اس بات کو. تو دونوں طرف سے جب تک ہم ایک دوسرے کے رشتے کو اپنا رشتہ نہیں سمجھیں گے کہ جیسے میرا بہنوئی میرے لیے اہم ہے, اس کا بہنوئی اس کے لیے اہم ہے, جیسے میرے ماں باپ میرے لیے اہم ہے, اس کے ماں باپ اس کے لیے اہم ہے. دوسری آپ نے جو تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ خاتون کا کام نہیں ان کا کام کرنا, بھائی خاتون کا کام نہیں ہے, لڑکے کا کام تو ہے نا. تو اگر لڑکا اپنے ماں اور باپ کے لیے کر رہا ہے یا لڑکی اپنے ماں اور باپ کے لیے کر رہی ہے تو مجھے یہ فرض تو ہے نا کہ میں اپنی بیوی کی ہیلپ کر دوں اس کام میں. میری ڈیوٹی تو نہیں لگائی اسلام نے, لیکن یہ بھی تو نہیں کہا کہ اگر تمہاری بیوی یا تمہارا ہسبینڈ کام کرے تم نے مدد نہیں کرنی ان کی. تو مدد کے طور پر اگر آپ اپنی ساس کے لیے, سسر کے لیے یا ان رشتوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اس کا معاوضہ آپ کو وہاں سے نہیں ملنا, وہاں سے ملنا جہاں اللہ نے کہا مدد کرو. زندگی خوشگوار ہو جائے گی, پرابلمز ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحبہ میسج دیکھنے والوں کے لیے. دیکھیے سب سے پہلی چیز جو کہ ہمیں ان ریلیشن شپس میں سمجھنی چاہیے کہ جب بھی ہم اس ریلیشن شپ میں جائیں تو بہت سوچ سمجھ کے جائیں. یعنی ایسے ہی نہیں کہ یہ فیری ٹیل ہے بس مجھے بہت مزہ آئے گا, بہت خوش رہوں گی یا خوش رہوں گا. اس کو ایک کانٹریکٹ کے طور پہ لیں کہ آپ ایک جاب آپ کو اسائن ہو رہی ہے جس کو کہ آپ نے لے کر چلنا. جب آپ اس طرح سے سوچتے ہو تو پھر آپ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس, اس میں کس طرح سے چلنا ہے, ان پہ پلاننگ کرتے ہو, نہ کہ یہ کہ میں نے کپڑے کون سے سلوانے ہیں, میک اپ کہاں سے کروانا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, اسینشلز ہیں وہ بھی کریں, لیکن اس چیز کے اوپر فوکس کر کے آگے بڑھیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی بہت سارے ایشوز ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں جو لڑکا اور لڑکی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے ایک دوسرے کی پازیٹیوز پہ فوکس کریں. جیسے سر نے بھی کہا نا کہ 99 اور 1, تو بیسکلی یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہم اپنا کہتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن کے اندر جو فیڈ کر رہے ہیں وہی نکلے گا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا وہ ایسے کر رہی ہے, اب وہ ویسے کر رہی ہے, یا وہ دیکھو اس نے مجھے پوچھا نہیں, اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا, تو یہ نیگیٹیوز فیڈ کر رہے ہیں. تو کائنڈلی پازیٹیوز فیڈ کریں. 10 پازیٹیو اور 1 نیگیٹیو گزارا ہو جائے گا, لیکن یہ ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ پازیٹیوز ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے؟ آج ضرورت اس سمر کی ہے کہ تعلیمات رسول کو کتابوں کے اوراق سے نکال کر ہم لوگ اپنے کردار, اپنے روح اور اپنے روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں. علامہ اقبال نے کہا, اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. آج باتوں کی نہیں, آج عمل کی ضرورت ہے, رول ماڈلز کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے رول ماڈلز بدلنے پڑیں گے. ہمارے رول ماڈل وہ نہیں ہیں جو گھروں کو توڑتے ہیں, ہمارے رول ماڈل وہ ہیں جو گھروں کو جوڑتے ہیں. حکم دیا گیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اتنی خوبصورت, ساری حدیثیں یہ تو کمال, کہا تم میں سے بہترین مرد وہ ہے
जो अपनी राय अपने घर के लिए बेहतरीन है। तो हमें अपने घर के लिए बेहतरीन बनना है, आम नहीं बनना, अच्छा नहीं बनना, बेहतरीन। यानी कायनात में कोई तुम्हारे घर के लिए उस जैसा ना हो जैसे तुम हो, बेशक। अल्लाह के बाद। तो जब वो हम बन जाएंगे तो फिर हमें छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मसाइल, छोटी छोटी प्रॉब्लम खुद कभी ब खुद बड़ी चीज़ें नहीं हल होना लगेंगी। शुरू हो जाती हैं, और जब हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।